Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल जवाब की नशिस्त में। और मुझे अफसोस हुआ कि कल मैं कुछ ज़रूरी मसरूफियात की वजह से मिस कर दिया और मुझे जानकारी भी आई कि बहुत ही नाइस, नफीस और डिस्कशंस हुई थी मुगल मैम और मोहतरम जाहिद खान साहब के दरमियान। तो बहरहाल माशाल्लाह वीडियो लिंक मौजूद है, फिर मैंने से उसमें शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो चीज़ें, कुछ सुन लिया इंशाल्लाह वो सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह एंड वेलकम मोहतरम जाहिद खान साहब, मुगल मैम, अतहर भाई एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। खुदा का सलाम हो, मैं आ गया हूँ और अमीर फैसल साहिब, मुगल उजाला साहिबा और दीगर मेंबरान जो एडमिटेशन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हम फिर, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ही ये था और अंबिया का कि खुदा की तौहीद, खुदा की मार्फत इलाही से शुरू करें और वहीं पर आके हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम होना चाहिए। तो जब भी आप देखें मैं तैयार। जी फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरम जाहिद खान साहब, आपको वेलकम है ग्रुप में। और हम वहीं से बात छोड़ते हैं, बात शुरू करते हैं जहां पे कल छोड़ी थी। एंड में एक सवाल था जो उलझ गया था, वक्त काफी हो गया था, तो आपने कहा कि कल फिर दोबारा यहीं से शुरू कर देंगे, ये पंडारा बॉक्स यहीं से खोल देंगे। और आपने फरमाया कि इस हमाम में सब नंगे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं पहला सवाल पेश करती हूँ। जी, पहला सवाल ये है कि कल हम ये जिक्र कर रहे थे कि जिस मोतबर हस्ती ने न्यूयॉर्क के बारे में आलिया समाजी लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त सुस्त कहा और उनके ऊपर उनके खिलाफ लिखने में काफ़ी वर्क स्याह किए, तो जो आपने कल बताया उससे अंदाज़ा हुआ कि उनकी अपनी ज़िंदगी में भी इस किस्म की कुछ बातें थी। तो पूछना ये था कि फिर उन बेचारों को बुरा कहने की क्या ज़रूरत थी? इंसान खामोश हो रहता है ऐसा मामला है तो, क्योंकि जाहिर है कि आलिया समाजीज़ में अगर ये बात थी, और जैसा कि फैसल भाई बता भी चुके हैं कि अगर वहाँ ऐसे ज़रूरत पेश आ जाए औलाद हासिल करने की, तो सारी फैमिली की रजामंदी के साथ और उस औरत की भी, बीवी की भी रजामंदी के साथ ये मामला तय किया जाता है। उसी खानदान में से कोई भाई वगैरह या कोई इस तरह करके, ताकि वही उसी खानदान के जीन्स आगे चलें, तो औलाद हासिल कर ली जाती है। तो मकसद ये था कि उनके खिलाफ फिर इतना बोलने की क्या जरूरत थी? इस्लाम, आर्य समाज की अगर यहाँ तारीफ कर देते तो इस्लाम का प्रचार कैसे होता? क्योंकि इस्लाम का प्रचार भी तो करना है। अब यूं ले लें कि आप आर्य समाज के जो चीजें आपने रखी हैं मेरे सामने और इस्लाम को रखे मेरे सामने और मोहम्मद साहब को, तो इस्लाम का चेहरा तो इतना दागदार है इन मामलात में औरतों के, या जो मोहम्मद साहब ने किया, इतना चेहरा दाग है कि इस्लाम खुद भी उफ उफ कर बैठे। लेकिन इन साहिब ने, मुझे तो नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, गुलाम अहमद साहिब ने इस्लाम के इश्क के अंदर, यानी कि मसीह का सबका, मैं क्रिश्चियन भी हूं, मैं ये भी हूं, फला भी हूं, लेकिन बात मैंने इस्लाम की करनी है। जो मोहम्मद अरबी या सहाबा ने किया इन औरतों के मामलात के अंदर,
تو یہ آریہ سماج والے جو ہیں یہ بھی کہیں گے کہ جی ہمارے سے تو یہ 10,000 گنا آگے ہیں. تو آریہ سماج میں بھی کچھ باتیں غلط تھی، لیکن یہاں جو معاملہ ہوا ہے اسلام کے اندر، یعنی مراد یہ تھی اس امام کی، یہ جو کہتا اپنے آپ کو امام مہدی، کہ کوے کو چٹا ثابت کرنا ہے. یعنی کہ محمد عربی کی ہر صحابہ کی ہر غلطیاں، جو کچھ انہوں نے کیا، ان کو ان کے خلاف وکیل بن کے لڑتے لڑتے مر جانا ہے. اور جس سے نتیجہ کیا ہوا؟ سب سے زیادہ نقصان خدا کا ہوا کہ نہ وہ اصل راز کھول سکے اور نہ انسانیت بدل سکے. ادھر محمد عربی کے وکیل بن کر ساری زندگی کوے کو چٹا کرتے ہی رہے، اور 2 منٹ موت کے بعد عشق جو ہے وہ کفور ہو گیا. یہ ہے موت اور روح کی دنیا. اب ذاتی طور پر مجھے ہر نبی سے محبت ہے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ خدا کی راہیں جو ہے وہ سیدھی کروں، چاہے وہ میری فیصلے میرے خلاف جائیں، میری اولاد کے خلاف جائیں، جو چھوڑتا ہے چھوڑے، لیکن میں نے یونیورسل پیغام دینا ہے. تو یہی بات اس غلام احمد نے کی، قادیان نے ساری باتیں آسمانی چھپا کے چلا گیا. یہی اس نے کیا جس کو یہ اپنا بھائی بن کہتا ہے، عیسیٰ کو. وہ بھی چھپو کے سب کچھ چلا گیا، لیکن فرق یہ ہے کہ اپنے بھائی عیسیٰ کا سارا پلنڈا کرتا دھرتا سامنے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ کنجریوں کی مائیں ہیں اور وہ کون ہیں. لیکن یہ کام عشق محمدی کے اندھے پن میں محمد صاحب کا نہیں کر سکا، ورنہ کم سے کم اسلام اتنا تو ہو جاتا کہ حقائق سامنے آ کے، جیسے وہ نہر کا پانی جو ہے وہ بند ہو جائے سارے کچرے سے، یعنی کہ اس کی توڑی ایسی تو اصلاح ہو جاتی کہ کم سے کم نبی تو آ سکتے تھے. مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو آڈیو میں باتیں کہی، بالکل میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ باتیں کہی ہیں، میں اس اسٹینڈ پہ قائم ہوں. اور اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پوری فیملی کی رضامندی، اس کنسرننگ لڑکی کی رضامندی کے ساتھ ساتھ باقاعدہ دھارمک طور پر یا مذہبی طور پر اس کی ریتی رواج بھی کیا جاتا ہے. ایک پنڈت کو بلایا جاتا ہے، اور جیسے نکاح میں کچھ یہ عربک لائنز پڑھی جاتی ہیں، اس طرح سنسکرت میں لائنز پڑھی جاتی ہیں اور دعائیں بھی کی جاتی ہیں کہ اولاد ہو جائے. اور یہ باقاعدہ سماجک حساب سے بھی لیگل ہو گیا، ان کی فیملی کے حساب سے سب کی رضامندی سے ہو گیا، پلس ایک پنڈت کو انوالو کر کے وہ گواہ بھی ہو گیا، اور دھارمک حساب سے جو شلوک پڑے گئے تو مذہبی رنگ بھی ہو گیا. تو یہ ودھی ودھان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی ضرورت ہے ایڈ کرنا. شکریہ، جزاک اللہ. اب آپ جاری رکھیں اپنی بات چیت. اگر وہ غلط باتیں محمد صاحب کی بتا دیتا کہ یہ جو لعنت ہے لا نبی آبادی کی، یہ نہ خدا نے کہی تھی نہ فرشتوں نے، یہ اپنا محمد کا اپنا ایک ذاتی فیصلہ تھا، اور بہت سی چیزیں بتا دیتا، تو کم سے کم جماعت احمدیہ کو تو یہ سمجھ لگ جاتی. پھر اس نے جو کچھ بتایا وہ بہت ہی کم بتایا. وہ سارا کٹا چٹا پلنڈا سامنے لے کے آتے تو یہ عشق محمدی جماعت احمدیہ کا بھی ختم ہو گیا ہوتا. بس اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ آن پڑی کہ یا حسین وہ سارے بوجھ پلنڈے اٹھا کے وہ مجھ پہ رکھ دیے، میں تو کمپرومائز نہیں کروں گا کسی سے. پلس اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب یہ کنفرم ہو جائے کہ لیڈی پریگننٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ سب چیزیں لیگلی بھی ختم مانی جاتی ہیں، اور وہ منتر جو بھی کہتے ہیں جو وہیں تک ہوتے ہیں کہ جب تک یہ کنفرم ہو جائے
کہ پریگننٹ ہو گئی ہے لیڈی اور اس کے بعد اس ویکتی سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمبند نہیں رکھا جاتا. شکریہ. جزاک اللہ. جی فیصل بھائی بہت شکریہ وضاحت کرنے کا. تو ظاہر ہے کہ اس دھرم میں آریہ سماجی دھرم میں یہ ساری پرمپرا ہے اور یہ سب کچھ جیسے کہ آپ نے بتایا ایک دھارمک طریقے سے کیا جاتا ہے. تو بس یہ جو بھی چیز جس کو اس دھرم کے لوگ صحیح سمجھتے ہوں اور اناؤنسمنٹ کے ذریعے کام ہو رہا ہے تو پھر وہ ایک طرح سے لیگل کام ہی ہو جاتا ہے ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق. تو ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہر دین میں سہولیات موجود ہوتی ہیں اس قسم کی کہ ایسی جو سچویشن پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ساری وضاحت کر دی. تو تھینک یو ویری مچ. میں اگلے سوال کی طرف آتی. جی محترم زاہد خان صاحب آپ نے فرمایا کہ اگر نیوگ کی جو رسم تھی اور جیسا کہ اب فیصل بھائی نے واضح کیا ہے تو ظاہر ہے کہ انہیں بھی سب کچھ پتا ہوگا کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو اگر آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی تعریف کر دیتے تو پھر اسلام کا پرچار کیسے کرتے؟ بات یہ ہے کہ اس کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تعریف نہ کرتے، برائی بھی نہ کرتے، کچھ بھی نہ کرتے، اسلام کا پرچار کرتے رہتے. لیکن مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک رسم کی جو دوسرے ایک دھرم میں موجود ہے اس کی اتنی زیادہ کھل کر برائی کی جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کے بارے میں نظمیں لکھی جائیں اور اس کو حد درجہ ایک گندگی قرار دیا جائے، تو پھر اگر جیسا کہ آپ کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا سچی جو بات ہے ایسی کسی بھی بات کا، لیکن جو آپ کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ عالم بالا سے سب کچھ دیکھ سن کے آ رہے ہیں تو تازہ ترین بلیٹن جو ہے وہ آپ جاری کر رہے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کی اپنی زندگی انہی چیزوں سے انوالو ہو تو پھر اس کو اتنی کھل کے کسی چیز کی برائی کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ جب سوال اب کیا جائے یا آپ مر کے پہنچے اور آپ کریں تو میں بتا دیتا ہوں. اس بات پر پھر خاموشی اختیار کی، نہیں بتایا. اسلام کا یہ پرچار کرنا تھا تو عیسیٰ کی تعلیم تو بہت ہی بہتر تھی، پھر معافی کی، محبت کی، کاملیت کی خدا کے لیے. تو پھر اس طرح بھی وہی کیا، اس کا سارا پنڈارا کھول کے نکال کے باہر رکھا. تو اس بارے میں بھی سوال کیے جائیں تو حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عشق خدا کی بھی ضد ہے اور کسی نبی سے کرے وہ تو پھر کھانا خراب کرنے والی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے جو کہ جس تکڑی سے تو نے تولا تھا تجھے بھی اس میں ہی تولا جائے گا. بات بڑی انتہا پسند ہو جائے گی یہ کہہ کے کہ جو تھوک ہے پھر اس کو چاٹنا بھی پڑے گا. تو ان حالات کے اندر جماعت احمدیہ کو دیکھ لیں آپ، یا جو کوئی بھی گروپ آئے، جو 14 بنے ہیں، جو غلام ہیں، یہ سب ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. اور اگر ان کی تعلیم کو دیکھیں تو سوائے اسلام کے ڈیفینس کرنے کے، دفاع کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے. پورا اسلام کا درخت لگتا ہے. ایک دو باتیں اگر غلام احمد قادیان کی نکال دی جائیں، کیا اس مقصد کے لیے نبی آتا ہے؟ نبیوں کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ خدا کی معرفت الہی کے متعلق بتانے کے لیے، موتی بتانے کے لیے آتا ہے تاکہ زمین پر اندھیرا بھاگے اور نور آ جائے. جیسے وہ کہتا ہے کہ میرے
نور سے زمین روشن ہو جائے گی. اگر اپنی اللہ دینیاں اپنے دھندے شروع کرنے تھے تو یہ نبی کی تعریف ہرگز نہیں ہو سکتے. آپ پہنچیں گی روح کی دنیا میں، میں یہیں سے بتا رہا ہوں آپ کے متعلق بھی، تو پہنچنے کے ساتھ ہی جو ماجرا اور جو کچھ بتایا جائے گا، دیکھا جائے گا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منہ سے اگر نکل جائے نا روح کی دنیا میں، آنکھیں اتنی بڑی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. پھر پوچھا جائے گا کہ حقیقت کیا تھی. حقیقت جو تھی مذہب کی ہونی جو چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو خدا کے قریب کرے، اس کا زندہ تعلق. اگر کوئی مذہب انسان کو زندہ خدا سے نہیں ملاتا تو وہ مذہب مردہ ہے، وہ مردار ہے. اس کی تعریف پھر یوں ہوگی. اور اگر عیسیٰ وہ راز الہی بتا دیتا تو مذہب کا تو نام و نشان بھی نہیں رہتا. اب ہم آ رہے ہیں، چاہتے تو ہم یہ ہیں کہ شروع بھی خدا سے ہو، آخر بھی خدا سے ہو، لیکن ہمیں یہ جو مذہب والے ہیں، یہ ادھر والے ایشیا والے، یہ اپنی اللہ دینیوں میں پھنسا دیتے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ یورپ میں یہ اتنے قابل ہیں کہ خدا کی سنتے ہیں، خدا سے شروع کرتے ہیں، خدا کو ہی جاننا چاہتے ہیں. جی محترم، ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو اسلام میں غلطیاں تھیں وہ نہیں بتائیں. محترم جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو. اب ہمیں بھی اب تک جب تک کہ آپ نے نئی نشاندہی کی کہ جی یہ غلطیاں تھیں اور میں اوپر سے جا کے دیکھ کے آیا ہوں کہ یہ صورت حال ہے وہاں پہ اور کتابوں میں یہ ہے اور وہ ہے، تو ہمیں تو آج تک ان میں سے ایک بھی بات نہیں پتا تھی، اور ایسی کوئی بھی حدیث جو نیگیٹو تھی وہ ہماری نظر سے نہیں گزری تھی. ہاں یہ ضرور بعض لوگ کہتے تھے کہ جو ویسٹرن اسکالرز ہیں انہوں نے اسلام کے بارے میں جو اسٹڈی کی ہے اور جو احادیث اور جس طرح سے وہ چیزیں پیش کرتے ہیں، جیسے کہ سلمان رشدی نے بھی اسٹینک ورسز لکھی تھی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اسلام کی ایک بھدی تصویر کھینچتے ہیں. تو لیکن سچی بات ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی نیگیٹو چیز اسلام کے بارے میں کبھی نہیں تھی. اور لیکن اب جب آپ نے یہ باتیں بتانی شروع کی تو ظاہر ہے ہماری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اور اس کے بعد جب واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا اور یوٹیوب کی دنیا میں ملحدین کے چینلز اور اس طرح کے جو فری تھنکرز ہیں ان کے چینلز وغیرہ دیکھے اور وہاں پہ اس طرح کی احادیث اور ایسی ہسٹری وغیرہ اسلام کی دیکھی تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا شوق ہوتا ہے. تو اسی طرح جیسے یہ نیویارک کا معاملہ ہے، اس میں ہمارے لیے شوق ہے، ہمارے لیے تو شوق ہی شوق ہے. یعنی ہم تو ایسے شدید زلزلوں کی زد میں ہیں، تو پتہ نہیں کیا بنے گا پھر ہمارا. اور ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں، وہ یہ کہ مرزا صاحب کے دور میں بھی ظاہر ہے یعنی کہ مطلب اس زمانے میں کتابیں عوام ملنی شروع ہوئی تھیں، بخاری شریف وغیرہ، اور اس قسم کا جو دوسرا نیگیٹو لٹریچر تھا وہ تو میرا خیال ہے کہ اتنا کامنلی اویلیبل بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ہندوستان میں لوگوں کے پاس ایسی بکس تھی. زیادہ سے زیادہ بخاری شریف اور مسلم وغیرہ اور قرآن پاک کے ترجمے وغیرہ ملنے شروع ہوئے تھے، تو ان کی نظر سے وہ ساری باتیں جو اب ہر جگہ عام پائی جاتی ہیں وہ نہیں گزری ہوں گی. اگر غلام احمد قادیان کو یہ باتیں نہیں پتا تھیں تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج مجھے ان باتوں کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں بتا دیتا ہوں،
غلام احمد قادیان کو یہ بھی بتا دیا تھا خدا نے کہ مذہب کی دنیا تمام ہوئی، پھر کیوں مذہب کا پرچار کرتا رہا؟ اب میں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، خدا غلام احمد قادیان پہ ناراض ہوا، اسی طرح محمد پہ ناراض ہوا، اسی طرح عیسیٰ پہ ناراض ہوا۔ تو غلام احمد قادیان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ انگلینڈ جاؤ اور وہاں سے پھر مذہب کا پرچار نہیں ہوگا۔ غلام احمد قادیان کو یہ بھی بتا دیا تھا انگلینڈ میں پہنچ کر یہ جو خلیفہ دھکے کھا رہے ہیں اور یہ جو ان کے غلام ہیں یہ سارے دھکے کھائیں گے اپنا، اور ان کے غلام زیادہ دھکے کھائیں گے اندھیروں کے اندر، بھٹکتے رہیں گے وہاں پہ۔ تو انگلینڈ آ کر خدا نے کہا کہ شروع کر دے نیا آسمان اور نئی زمین، اور خدا نے راز الہی بھی کھولے اس شخص پر، اور خدا نے اپنے متعلق وہ ذاتی باتیں بھی بتائیں کہ جن کو بتا کر اسلام کیا، اگر یہ اسلام میں واپس کبھی آنا بھی چاہتے غلام احمد قادیان تو آ نہیں سکتے تھے، ایسی ایسی باتیں تھیں۔ اور اگر یہ کام اور بھی زیادہ جو بتایا تھا کر دیتے، خدا کا کہنا مان کر ہجرت، جیسے میں نے خدا کا کہنا مانا، تو آج اسلام کا آئینہ، عیسائیت کا آئینہ ایسا داغدار ہوتا، پھر وہیں سے انگلینڈ سے خدا کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں اگر آتا بھی بعد میں تو ایک نئی سٹیجز خدا کی محبت الہی کے سمندر کے موتیوں کو بیان کرنے کے لیے آتا۔ تو یہ کہ غلام احمد قادیان کو نہیں پتا تھا، یہ تو میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ، خدا نے اتنی زور سے جھٹکا غلام احمد قادیان کو اور ان نبیوں کو، ان کے بھی پہلے میں جان چکا ہوں۔ تو جو بھی شخص گھما پھما کر بھंوروں کی طرح کسی اور طرف جائے گا، وہ خدا کی پٹری سے اتر گیا، چاہے وہ کتنی خدا کی بات کرے، لیکن وہ بات نہ کرے جو خدا نے بتائی۔ خدا اپنے آپ کو انسانیت کے آئینے میں اس طرح دیکھنا چاہتا ہے، اگر وہ دیکھے تو اپنے آپ کو دیکھے۔ یہ آئینہ یہ تو چکنم چور ہو گیا، یہ تو دھول اور برائی سے بھرا ہوا ہے کہ ساری زندگی ہم یہ بھول کرتے رہے، دھول چہرے بتھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ تو اب وہ جو یہ میرا مشن تو تھوڑی ہے کہ میں ان کے کٹے چھٹے نکال کے باہر رکھوں اور بتاؤں کہ وہ تازہ تازہ خبریں کہ کیا ہو رہا ہے روح کی دنیا میں۔ انہوں نے میرا ٹائم بھی ضائع کیا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ میں جلدی جلدی اٹھ جاتا ہوں صبح تاکہ خدا کے کام ہو سکیں۔ اور ایک اور بات سنا دوں، اب آواز ہے یورپ کے اندر کہ ہمیں خدا کا بتایا جائے، انہیں دلچسپی نہیں کسی سے، وہ تو پہلے چھوڑ بیٹھے سارا کچھ۔ تو خدا نے صحیح سمت کی طرف مجھے لے کے آیا، اور آخر کے اندر ہی وہ تعریف کا مستحق ہوگا، شروع میں بھی ہوگا، اس کے علاوہ اس پورے جہانوں میں کچھ اور نہیں رکھا ہوا ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ مرزا صاحب کو جس موعود ذکی غلام کی خبریں دی جا رہی تھیں، اس سے مراد ان کی نسل میں سے یا ان کے فالوورز میں سے کوئی ایسا آنے والا تھا جس نے یہ کام مذاہب کی صف لپیٹنے کا کام اس نے کرنا تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو اتنا وہ میرا مطلب ہے اس بیٹے کی بہت زیادہ دھماکہ دار خبریں تھی، تو یہ کام جو جہاں تک مرزا صاحب نے پہنچانا تھا پہنچا گئے، اس سے اگلا حصہ اس کے ذریعے پورا ہونا تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جب
غلام احمد قادیان نے اور ان محمود صاحب کو بلایا اور طاہر صاحب کو بلایا اور بیعت کی خدا کی بادشاہت کے لیے کہ ہم آپ کے مددگار ہوں گے، اس وقت بھی اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں میں جو یہ نبوت تھی کہ وہ آئے گا وہ میری جسمانی اولاد میں تھا، اور وہ یہ محمود بیٹھا ہوا ہے۔ اب رہ گیا یہ جو باقی غلام ہیں بعد کے، ان کا کام جو ہے وہ گالیاں نکالنا ہے، ان کا کام جو ہے وہ غلط بیانیاں کرنا ہے، ان کا کام جو رہ گیا ہے بس پوری جماعت احمدیہ کو رگڑے میں لاؤ، انہیں قبرستان بتا دو۔ ایسا نہیں ہے، جماعت احمدیہ کے کام بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہ جماعت جو پھیلی ہے اس میں خون کی قربانی بھی دی گئی، قربانیاں بھی دی گئی، اس میں مالی قربانیاں بھی دی گئیں۔ یہ کوئی ایسے نہیں پھیل گئی کہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیملی اجازت آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت خون اور بہت قربانیوں سے سینچا گیا ہے۔ یہ قبرستان والی جماعت نہیں ہے۔ یہ جماعت جو ہے اور پھیلے گی، اس کے میں بتا دیتا ہوں وہ کیوں۔ وہ اس لیے کہ خدا اس جماعت سے خدا کی بادشاہت کا کام لینا چاہتا آگے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے، جماعت احمدیہ کی نسلیں، جو خدا کے مددگار ہوں گے۔ اور یہ جو غلام اور یہ جو اندھے ہیں، انہیں سوائے لڑائی مار کٹائی جھگڑے سے کوئی اور فرصت نہیں ہے۔ اگر ان سے محمود نکال دیا جائے تو ان کے پاس تعلیمات کیا رہ جاتی ہیں؟ اب یہ بھی دیکھیں، جماعت احمدیہ اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور غلام احمد قادیان کہتے ہیں اب اس جماعت کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو نئی نسلیں ہیں، میں کام کروں گا روح کی دنیا میں بھی، زمین پہ بھی آؤں گا تاکہ خدا کا کام ہو سکے۔ تو یہ میں نے ان کا جو پیغام تھا پہلے بھی پہنچا دیا۔ وہ باہر نہیں جھانک رہے تھے غلام احمد قادیان، یا مستقبل کی بات نہیں کر رہے تھے، انہوں نے سیدھی سادھی مجھے بات بتائی۔ وہ بشارت پوری ہو گئی ہے خاندان کے اندر، یہ تیسرے چوتھے پہ لڑ رہے ہیں، تو تیسرے چوتھے کا مطلب بھی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نگاہوں میں جسمانی تیسرے چوتھے کا مطلب یہ کہ خدا اس جماعت کو کیسے پھیلائے گا۔ اور یہ کہہ دینا کہ بشیر، وہ جو محمود صاحب تھے وہ ایسے تھے ویسے تھے، اگر اٹھا کے ان کے یہ 14 بنے ہوئے لاہوری اور یہ غلاموں کے فرقے، یہ اگر خلافت پہ ایک دن یہ خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو یہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ نے پھیلنا ہے، اور اس کے پھلاؤ سے پھر خدا ان لوگوں کو نکالے گا، ان پھلوں کو جو خاص خدا کے مددگار ہوں گے۔ یہ ہم نے باتیں خدا سے سنی ہیں، یہ باتیں غلام احمد قادیان سے سنی ہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ آسمانی اور فرشتوں کی ہیں۔ جب ملنے کا وقت آئے گا تو مل لیں گے۔ ابھی میرے جماعت کے کام اتنے مصروف ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ہوتی۔ میں اپنی جماعت کے نیٹ کو پھیلا رہا ہوں، میرے پر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ بعض وقت 24 گھنٹوں میں سے اگر 3 گھنٹے بھی مل جائیں مجھے سونے کے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ ملاقات جو ہوگی میرے لیے کوئی اتنی اہم ملاقات نہیں ہے، اور اگر وہ ہوگی بھی تو پورے پازیٹیو انوائرمنٹ میں ہوگی۔ ہم وہاں کسی کو دشمن اور قبرستان نہیں بنانا چاہ رہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو جو کچھ اور پہلے باتیں ہو چکی ہیں وہ بھی بڑی پازیٹیو ہیں ہمارے درمیان، تو ہمیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ ہمیں کاہے کا گلہ شکوہ؟ کیونکہ جب ہم خدا کی پیغامات اور اس کے راز الہیوں کو کھولتے چلے جا رہے ہیں، یہی تو کام تھا انبیاء کا، اور یہ کام اس دنیا میں اور انبیاؤں کی تاریخ میں سب سے زیادہ میں کر رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر میں اپنی تعریف کروں تو جھوٹا،
یہ خدا کی ذات کہہ رہی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، میں نے تو صرف اس لیے کہا کہ آپ احمدی جماعت کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ احمدی جماعت نے تو آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا جبکہ آپ کا نبوت کا دعویٰ ہے سر، بلکہ مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ احمدی جماعت کسی کو بھی نبی تسلیم کرے گی، کیونکہ اگر نبی تسلیم کر لیے جاتے ہیں تو پھر جماعت کا کیا ہوگا سر؟ بے صبرانو صبر نہ آیا، خدا اپنے وقت اپنے کام وقتوں پہ کرتا ہے۔ تو یہ جماعت جس سمت پہ چل رہی ہے، تو جیسے خدا نے کہا اس کا جب پھل گرے گا، نئی نسلیں جو آ رہی ہیں، وہ نیا آسمان اور نئی زمین کے دامن میں گرے گا۔ وقت، آپ مسلمان ہیں تو 3 دفعہ صبر چاہیے، اپنے آپ پر صبر، انوائرمنٹ پہ صبر، دنیا پہ صبر، نہ جانے کن کن صبر پہ۔ خدا کے وعدے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، خدا جو وعدہ کرتا وہ ہو گیا، صرف کویسچن آف ٹائم۔ تو ہماری زندگی میں یا ہمارے بعد کی زندگی میں یہ پھل ادھر ہی گرنے ہیں جو میں نے بتا دیا ہے۔ باقی جتنے جماعت احمدیہ کی انتظامیہ بڑے بڑے لیڈروں سے بات ہو چکی ہے، جہاں جہاں ہماری خفیہ جو لوگ ہمیں مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، ان سب کے متعلق میں یہ کہہ دیتا ہوں، جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں وہ۔ تو جب وہ ہمارے خلاف ہی نہیں اندر سے، اور اندر ہی اندر سے ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ چلنے دیں۔ ایک سنگم پہ آ کے یہ نہریں بھی دریا میں ملتی ہیں، یہ سوئے بھی نہروں میں ملتی ہیں، تو بس وقت کی بات ہے۔ اور ہمارے پاس تو وقت بھی بہت ہے اور صبر بھی بہت ہے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، اگلا سوال ایک ممبر کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ کا نظام ایک بہت ہی جابرانہ قسم کا نظام ہے، جس میں کسی کو بھی اظہار رائے کی اجازت نہیں ہوتی، اور کسی معمولی سے معاملے پر بھی اختلاف کرنے کی صورت میں فوری طور پر مقاطعہ کر کے جماعت سے اس کا اخراج کر دیا جاتا ہے، جبکہ اور اخلاقی برائیوں پر اور ان چیزوں پر بالکل نہیں کیا جاتا۔ مال لوٹنے غبن کرنے پر بالکل نہیں کیا جاتا، لیکن اختلاف رائے جو ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، باقی اگلی اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً 120 سال کے تقریباً عرصے میں پہلی بار کسی نے اس جماعت کے نظام کو اور ان کی جو خلافت کی جو گدی ہے اس کو للکارا ہے، اور وہ بھی عبدالغفار جمبا صاحب جیسے منحنی قسم کے ایک سادہ سے انسان نے۔ تو آخر ان کے اندر یہ جرت رندانہ کیسے پیدا ہوئی؟ ضرور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی خدائی ہاتھ تو ہے جو انہیں یہ طاقت دے رہا ہے کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، اور پھر وہ اس کے اوپر تقریباً پچھلے 20 25 22 مجھے نہیں پتا کتنے سال ہوئے ہیں، اس کے اوپر قائم ہیں اور استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی چیز ان کو وہاں سے ہلا نہیں سکی، اور ہرگز بھی انہوں نے اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں کی۔ تو کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے کھڑا کیا ہے، جبکہ وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے کہ میں اس ظالمانہ نظام میں جو غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں میں اس کی اصلاح کروں اور تجدید دین کروں، اور ان لوگوں کو بتاؤں کہ یہ صحیح راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں. میں نے کثرت کے ساتھ پاکستان میں یہ شکایات سنی ہیں کہ جس طرح جو ایم ڈی او پر گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، جس طرح ایک نظام ہے جس پہ مصیبت بنا ہوا ہے، ہیروشی سسٹم بن گیا ہے، یعنی کہ بادشاہتی نظام بن گیا ہے، اور خلیفہ تک تو بات نہیں پہنچنے دیتے، وہی خود ہی فیصلے کرتے ہیں. پھر یورپ میں بھی کثرت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. یورپ میں یہ لوگ آزاد ہیں، جماعت احمدیہ کے، یہ غلام نہیں ہیں، یہ بالکل آزاد ہیں اپنے فیصلوں میں، اور اگر یہ نکل بھی جائیں تو جماعت کاک بھی نہیں کر سکتی ان کا، جہاں چاہیں دفن ہو سکتے ہیں. کوئی بھیشتی مقبرہ نہیں چاہیے. اور یہاں جو یورپ میں جو مواقع ہیں وہ جماعت احمدیہ کیا دے گی ان کو. لیکن جو کثرت سے ملاقات ہوئی ہے، یہ لوگ یورپ میں انتہائی دل و جان اور خوشی خوشی کام کر رہے ہیں جماعت کا اور جماعت کو پھیلانے کا. تو یہ دونوں طرفہ جو ہے ادھر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں جو ہے وہ ایسا سسٹم ہے جس میں وہ جکڑے گئے، لیکن یورپ میں نہیں ہے. رہ کی بات غفار کی، پہلے اس نظام کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے غلط کاموں میں بھی شریک رہنا، اور پھر اس کے بعد یا نکالے گئے یا نکلے گئے اس بحث کو چھوڑ دیں. اس سے قسم کھا کے پہلے یہ پوچھیں غفار سے، اور تو جس کو آقا 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 کہتا ہے تیرا منہ نہیں تھکتا، کیا تو اسے ملا بھی ہے کہ نہیں روح کی دنیا کے اندر؟ جا کے اس سے پتہ کروا پہلے کہ کیا تو ہی ہے. پھر آقا کا بھی جواب یہ سن لے گا آگے سے آقا کیا کہے گا. اور پھر حقیقت یہ ہے جو ابھی بتایا ہے اپنا ہمارے عطر صاحب نے، بتا چکا ہوں، اس کو بھی بتا چکا ہوں غفار کو، اور جو یہ عطر صاحب نے بتایا یہ اندھیروں میں بھٹکے گا. اور جب اس نے یہ کہا کہ خدا فیصلہ کرے گا تیرے میرے اور اس کے درمیان، میں نے تو اس کو چیلنج نہیں کیا تھا، تو اس خدا نے فیصلہ کر کے دکھایا اور چپیڑ ماری اس کے منہ کے اوپر، اور 10 لوگ اس کے چھوڑ کے چلے آئے یہاں پر. اور پھر اب بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اس کی ضد ہے یہ آقا کی اور محمد کی، یہ اندھیروں میں بھٹکے گا، میں ابھی بتا رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی ٹھوکر کھائے گا. تو پہلے تو یہ چاہیے اس کو یہ کہ خدا سے براہ راست تعلق کرے، اور پہلے معرفت الہی کے کچھ راز سامنے رکھے، نہ کہ کجا سکرات کو لے کے بیٹھ جائے جو اندھا تھا. اور وہ ایک دفعہ سوال و جواب، جس نبی کو جو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے، مولود کہتا ہے، اس کو یہ تمیز بھی نہیں کہ علم جو ہے وہ خدا کی ذات نہیں ہو سکتی، نیکی خدا کی ذات نہیں ہو سکتی. یہ نتیجہ ہے اس کائنات کا. اس کو یہ کیسے بتایا جائے یا پوچھا جائے؟ دیکھو کافی عرصے سے میں اسے پوچھ بھی رہا تھا کہ تیری خدا سے بات چیت ہوئی ہے کبھی ملاقات؟ تو مجھے کہنے لگا کہ نہیں، یہ شاید بھول گیا ہوگا، اس نے کئی باتیں مجھ سے کی تھی، خدا کو کون مل سکتا ہے. پھر ہماری تعلیم کا یہ اثر پڑا ہے کہ اس نے کہا صبح صبح میں نے بھی دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے تو نے؟ تو وہ جو آنے والا تھا نہ، وہ جو تھا محمود، وہ خدا کے راز کھول سکا، اس کو تو خیر ملے ہی کم تھے، اور اس نے بھی نہیں کھولے کیونکہ اس کو بھی کچھ نہیں ملا، سقراط کی کتاب کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب حقیقت یہ ہے کہ یہ اگر غفار ان کے غلط کاموں پر انگلی اٹھا رہا ہے تو اٹھانی چاہیے اس کو، ہم تو منع نہیں کر رہے، اٹھانی چاہیے. اس نظام میں غلط چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں، لیکن کم سے کم پہلے اپنے اندھے پن سے تو دور ہو. ذکی غلام کا دعویٰ ہے
اور اندھا پن اتنا دور نہیں ہوا کہ جا کے اپنے آقا سے 5 منٹ کے لیے بات ہی کر لے، پوچھ لے، اور یہ پوچھ سکتا بھی نہیں ہے، یا جا کے اپنے محمد سے مل لے جو دوسرے آقا ہیں، وہاں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ بہت سی باتیں ہیں جو میں نے اس کو کئی دفعہ ٹیلی فون کر کے بتا دی ہیں۔ تو یہ اب اگر یہ سینگ پھنسائے ہوئے ہیں تو پھنسائے رہے، کیونکہ ہمارا کام ان احمدیہ سے سینگ پھنسانا نہیں ہے۔ ہمارا کام جو ہے وہ جو نئی نسل پھیل گئی ہے، جو احمدیہ سے نکل چکی ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی، ان کے سوال ہی ایسے ہیں کہ جماعت احمدیہ بھی جواب نہیں دے پاتی، وہ جو ہے اب ہماری طرف توجہ کر رہے ہیں۔ ہماری طرف توجہ کرنے سے مراد وہ خدا کی ذات کی طرف آ رہے ہیں۔ اور جب سے میرا واسطہ پڑا اس کے ساتھ، غفار کے ساتھ، میں قسم کھاتا ہوں اس خدا کی جس نے مجھے مشن دیا ہے، یہ ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا گواہ بھی ہے وہ سید ملوت۔ جب میں نے اس کو کہا کہ آپ آ جائیں کو رٹا لگایا ہوا تھا، تو میری تھی وہ ہمبرگ کے اندر بہت بڑی ریلی، تو اس کا گھر رستے میں پڑتا ہے کھیل، تو میں نے کہا کہ پھر میں آ رہا ہوں تو کچھ تمہارے سے ہی ملاقات ہو جائے گی۔ تو آئیں بائیں سائیں کرنے لگا کہ میرے بیٹے کے امتحان ہو رہے ہیں، میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، فضولیات باتیں کرنی شروع کر دیں۔ تو پھر اب یہ کہتے ہیں یہ، اور وہ اس کا کیا کہتے ہیں، یہ چیلا چوہان، کہ میں نے کہا کہ فرشتوں نے مجھے کہا کہ میں نہ ملوں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو شخص ابتدا کے اندر ہی جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر میں نے اس کو اپنی دعوت دی، اچھا تم آ جاؤ یہاں پر جب مرضی، تو پھر ملوت بھی گواہ ہے، اور اس نے بھی کہا کہ میں صبر نہیں کر سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ تو جب اتنے ہی جھوٹ بولنے ہیں اور پھر ان جھوٹوں کو سچا کر کے دکھانا ہے، ایسے مشن نہیں چلتے۔ مشن چلتے ہیں جب زندہ خدا سے تعلق ہو۔ بس اتنا کہنا کافی ہے۔ جی محترم، یہ ایک ممبر نے سوال بھجوایا ہے، وہ جو ہم اوپر گفتگو کر رہے تھے اسی کے ریگارڈنگ ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کسی بزرگ ہستی کے بارے میں زاہد صاحب نیوگ والا نسخہ استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ نیوگ کی جو رسوم اعلانیہ طور پر ادا کی جاتی ہیں اسے ایک طرح کا عارضی نکاح کہا جا سکتا ہے، لیکن یہی کام چھپ کر کیا جائے تو زنا ہے۔ کیا خدا تعالی نے اس بزرگ کو زنا کی انعقاد کی اجازت دی، یا انہوں نے خدا کی حکم عدولی کرتے ہوئے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا؟ جواب دیجیے پلیز، شکریہ۔ میں مسیح الزماں اور خدا کا دل ہوں۔ مجھ سے سوال کرو گے تو جواب میں جیسے بال کھال جو ہے اس کا بال نکال دوں گا۔ تمہارے جو نبی محمد عربی تھے وہ چھپ کے اتنی عورتوں کے ساتھ سوتے تھے، تو پھر یہ سب زنا میں گنا جائے گا۔ جماعت احمدیہ کے غلام احمد قادیان بھی اتنی عورتوں کے ساتھ سوتے تھے، وہ بھی پھر زنا کیا جائے گا، زنا میں گنا جائے گا۔ تو اب اور بتا دوں، تمہارا وہ جو تمہارے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے فرشتے، وہ کوئی شادی وغیرہ نہیں کرتے، وہ جب چاہیں جس کے ساتھ وقتی طور کے اوپر یعنی کہ سوتے ہیں، تو وہ بھی پھر زانی ہوئے۔ جب تمہیں ان چیزوں کی خبر نہیں تو مجھ سے پوچھ لو، اس وقت میں زندہ ہوں، بلکہ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اگر خدا نے اجازت دی تو یہ سب کچھ نکال کے بھنڈارا میں ان کے سامنے رکھوں، تاکہ انہیں پتہ لگے زنا کیا چیز ہے۔ بلکہ اگر یوں پوچھو گے تو تمہارے ابا اماں نے بھی زنا کیا، آدم ابا اماں نے بھی زنا کیا، اور جتنے ان کی اولاد ہے وہ سب حرامی ہیں، ان میں سے ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی۔
جب تمہارے ماں باپ کی شادی نہیں ہوئی تو تمہاری کیسے شادی ہوگی؟ وہ جو امام اعظم تھے انہوں نے یہی تو کہا تھا. وہ اس عورت نے جب پوچھا کہ گھر اجڑ جائے گا اگر میں کسی کے ساتھ حلالہ کروں گی، انہوں نے کہا جا کے رہنا شروع کر دے. تو جب ان پہ چڑھ کے آئے تو انہوں نے کہا جب تمہارے ابا اماں کی شادی نہیں ہوئی تو تم سب جو ہے انلیگل چلڈرن ہو، جنہیں ہم حرامی بھی کہتے ہیں. تو جب خدائی شریک نہ ہو تو یہ سب زانی کھڑے ہوئے اس دنیا کے اندر. اب آیا ہے نیا آدم جو رحم اور آسانی کرتا ہے انسانیت کے اوپر. اور ان باتوں کو جہاں سے جو جنج اور سورج چڑھے گا وہ ہے یورپ. یہ اس جب چاند چڑھ جائے گا پورا تو یہ باتیں پیچھے رہ جائیں گی اور آگے جو ہوگا وہ انسان کامل کھڑا ہوگا. وہ فرشتوں کے تلے منتے نہیں کرے گا، بھیک نہیں مانگے گا. اب کامل انسان اپنے نظام خود بنائے گا مستقبل کے اندر. اس کی بنیاد میں نے رکھ دی ہے. تو یہ حقیقت حال ہے. جی محترم، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنی اوپر والی آڈیو دوبارہ سنیں. اس میں آپ نے ایک معزز ہستی کے بارے میں کہا کہ وہ اتنی عورتوں کے ساتھ سوتے تھے. ایک طرف یہ کانٹرڈکشن ہے کہ جی وہ نامرد تھے، یعنی اپنی بیوی کو اوروں کے پاس بھیجتے تھے تو خود دوسری عورتوں کے پاس کیا کرنے جاتے تھے؟ پلیز ذرا وضاحت کر دیجئے. ذرا اوپر والی اپنی آڈیو کا شروع کا حصہ دوبارہ سن لیں. تھینک یو. جب خدائی روٹ کر چلا گیا، ناراض ہو کر چلا گیا، تمہارے ابا اماں نے اندھیرے قبول کیے، جب خدائی نکل گیا تو پھر کون سی شادی آپ کی لیگل ہوگی؟ لیگل تو جب ہوتی جب خدا خود تمہارے ابا اماں کا نکاح پڑھاتا، خوشی لیتا، وہاں سے ایک مثالی خاندان شروع ہوتا، سوسائٹی، قوم، دنیا جو خدا کی ہوتی. تو اگر اندھے نہیں ہوئے، اگر ہم نہیں ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ پوری دنیا جو ہے وہ فجر و فساد کے اندر مبتلا ہے. خدا نے اس آدم اور حوا، ان کے نبیوں سب کی سب لپیٹ دی. اب سونے سے مراد یہ نہیں کہ آدمی کی وہ چیز عورت کی اس چیز میں داخل ہو. سونے سے مراد اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ان میں جسم کے کو چھیڑنا، بوسے لینا، اور بھی بہت چیز ان چیزوں میں آ جاتی ہے. تو وہ سب کام کرتے تھے. اگر وہ چیز نہیں اٹھتی، لیکن ہر چیز کو کرتے تھے جو کرنی چاہیے. بلکہ میں کیا اپنا منہ کھولوں، ورنہ دعویٰ کریں اس بات کو، بلکہ جیسے یورپ میں کرتے ہیں وہ بڑا کچھ کرتے تھے. تو چھوڑ دیں اس موضوع کو، یہیں رہنے دیں. تو جو کیا کہتے ہیں، وہ جو ٹھلکی والی بات آ گئی کہ عورت آدمی ہمیشہ 24 گھنٹے وہی کام کرتے رہتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھی کرتے ہیں جب جسم ملتے ہیں. جیسے عیسیٰ کے اندر یہ کمی تھی، لیکن بوسے لینا، پورے جسم کو چھیڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ اور دوسری چیزیں کرنا، یہ سب اس میں ہی آ جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ اور سن لیں. کیا بتاؤں میں پھر اب، اور کہ محمد صاحب تو جب یہ عورتوں کو حیض ہوتا تھا تب بھی ان کے جسم کے ساتھ کھیلتے تھے. تو یہ سارا اس میں ہی آ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آدمی کی وہ چیز عورت کی اس چیز میں داخل ہو. محترم، یہ ان صاحب نے جن کا اوپر سوال پیش کیا تھا، انہوں نے آپ کی آڈیو سننے کے بعد مزید ایک سوال بھیج دیا ہے. زاہد صاحب، اگر رسول کریم اور دوسرے بزرگوں کے بارے میں آپ کی باتیں سچ مانی جائیں تو پھر آپ کے بارے میں کیوں نہ سوچا جائے کہ آپ اپنی منکوحہ کے علاوہ کئی عورتوں کے ساتھ سوئے؟ بھائی میں تو کھل کے کئی دفعہ بتلا بھی چکا ہوں. یہ جو سوال کیا آپ نے، یہ کیا عورتیں چیز ہیں یا ان کا کیا حسن کیا چیز ہے؟ میرے پاس تو جنتوں سے حسین نوری مخلوق آتی ہے،
اور ان کا حسن ایسا ہے کہ 1,000 سال بھی دیکھیں تو وہ کم پڑ جاتا ہے. تو میرے لیے تو یہ عورتیں کیا چیز ہیں زمین کی. مجھے تو وہ لے کر چلتی ہیں اپنے محلوں میں، اپنی جنتوں کے اندر. ان گنت مخلوق ہیں، وہ مجھ سے پیار محبت بھی کرتی ہیں اور معرفت الہی کے موتی بھی لیتی ہیں. اپنی جنتیں کیا اپنے آپ کو بھی دے دیتی ہیں. اور میں تو کھلم کھلا بیان کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی شرم نہیں ہے اس بات میں کہ عالم ارواح کا جو اوپر کا قانون ہے، قانون بالا، وہ کیا ہے. تو فکر نہ کریں، میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا کے جاؤں گا. تو ذرا خدا موقع دے دے اپنے معرفت الہیوں کے موتیوں کا، تو میں سب کچھ بتا کے جاؤں گا. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ جو مسلمانوں کے لوگ ہیں جو 72 حوروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں نے نیچے تاریک گلیوں میں دیکھا، اندھیروں والی. اور وہاں بھی جیسے انڈیا والے بالی ووڈ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں، تو وہاں تاریک گلیوں میں اندھیروں کی دوستوں کی انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو بیویاں تھیں جن پہ ظلم کیے انہوں نے دکھ اٹھائے. یہ وہاں دوستوں میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے ہالی ووڈ کی فلمیں عالم بالا کی، کہ ان کی بیویاں مختلف شہزادوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں اور وہ شہزادے ان کے دل کو کمفرٹ کر رہے تھے اور یہ وہاں پہ پچھتا رہے تھے جو انہوں نے ظلم کیے اپنی بیویوں پر، جو انہوں نے حرکتیں کی. اب وہ شہزادے ان کے دلوں کو نبھا رہے تھے. تو میں سب کچھ بتا کے جاؤں گا آپ کو. ذرا مجھے خدا اجازت دے دے، یہ سارا پنڈارا میں کھول کے آپ کے سامنے رکھ کے جاؤں گا. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. وہ جو ہے نا آپ کا غوث اعظم، وہ مرغا کھا رہا تھا، عبد القادر جیلانی. تو اس کی بیوی گئی، اس کی ایک عورت گئی، اس کا بیٹا ان کا مرید تھا. تو دیکھا کہ وہ کچی پکی کھا رہا بیچارہ، سوکھی، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی مرغا کھا رہا ہے. تو اسے رہا نہیں گا، ماں کی ممتا تھی. اس نے کہا تو کیسا غوث ہے، تو مرغے کھا رہا ہے اور ہڈیاں ادھر پھینک رہا ہے، اور میرا بیٹا دیکھ اس کی شکل پہ بھی 12 بج گئے، سکی کھا کے گزارا کر رہا ہے. تو اس نے کہا، اس نے مرغے کی طرف اس نے کہا جب یہ میرے جیسا ہو جائے گا تو یہ بھی مرغا کھایا کرے گا، اور جب تک میرے جیسا نہیں ہوتا تو تم حوروں کا نام لے لے کے جیا کرو، ملنا ملانا تمہیں کچھ نہیں ہے. جی محترم، اگلا سوال ایک ممبر نے کہا کہ میں بڑے غور سے آپ کی سب آڈیو سن رہا ہوں، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، آپ تو جماعت احمدیہ کی جڑ پر کلاڑا مار رہے ہیں، جبکہ جمبا صاحب نے تو صرف نظام کو للکارا تھا. لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں ویسا تو آج تک 125 سال میں کسی جماعت احمدیہ کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی وہ کام نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں. حیرت ہے کہ اس کے باوجود جماعت احمدیہ جو ہے وہ آپ کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے. سمجھ نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے. محترم، اگر آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے تو آپ بتائیے. ان صاحب کو سمجھ نہیں آئی. سمجھ تو مجھے بہت آتی ہے، لیکن پردے میں رہنے دو. پردہ جو اٹھ گیا تو پھر اٹھ جائے گا، اور پھر اور پیچھے بانی جماعت احمدیہ غلام احمد قادیان کام کر رہے ہیں روح کی دنیا میں. لیکن اصل پردہ ابھی نہ اٹھے. یہ پردہ اٹھ جائے گا کوئی 2024 سے 2026 میں. تو کچھ باتیں جب وقت
آ جائے، تیار ہو جائے جب کہی جاتی ہے. تو ابھی فی الحال ایسے ہی چلنے دو، کیونکہ اگر جو کلاڑا مارا ہے یہ درخت گرے گا تو اس کے سارے پھل ان میں سے اکثر و بیشتر خدا کے مددگار بن جائیں گے. اور یہی جماعت احمدیہ جو ہے یہ اتنی محنت کریں گے پھر کہ ان کی جو نئی نسلیں ہیں کہ ان کے زمانے میں ہی خدا کی دنیا آ جائے. اور یہ جو نئی نسلیں ہیں جو نماز و روزوں سے بھاگ رہی ہیں، یہی نسلیں کہیں گی کہ ہم نے زندہ خدا کو دیکھا ہے، ہمارا زندہ خدا سے تعلق ہے. جی محترم، بہت شکریہ. بہت کروشل سوال جواب چل رہے ہیں اور بھی بہت کروشل سوال آ رہے ہیں، لیکن ایک بیچ میں ایک ممبر کا معصوم سا سوال ہے، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کا معصوم سا سوال بھی بیچ میں پوچھ لیا جائے. انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو رضائی رشتہ ہوتا ہے، یعنی جو بچے جنہوں نے بچپن میں کسی ایک خاتون کا دودھ پیا ہوتا ہے وہ آپس میں رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، تو کیا یہ رضاعت والا معاملہ جو ہے، یہ رضاعت والا جو رشتہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ اب آپس میں شادی نہیں کر سکتے، ان کا یہ دودھ شریک بہن بھائی ہیں، کیا یہ معاملہ درست ہے یا یہ کوئی بنائی ہوئی بات ہے؟ اس معصوم سے سوال کا بھی جواب دے دیجئے، کیونکہ اگلا سوال میں نے پوچھا تو پھر وہ مختاریہ گل بہت ود جائے گی. اس معصوم سے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر کسی عورت کا دو نے دودھ پیا تو وہ رضائی بھائی نہیں بنتے. اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے. یہ اصل کام تو آدم کے دور میں ہوا ہے، بلکہ وہاں تو بہن بھائی بھی سگے تھے، تب بھی شادیاں ہوئیں. تو معصوم سا جواب یہ ہے کہ شادی ہو سکتی ہیں. تو یہ ٹریڈیشن جہاں بھی سے شروع ہوئی یا محمد صاحب سے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم اور سارہ کی جو شادی تھی دونوں نے ایک ہی سے دودھ پیا تھا اور دونوں نے شادی کی. اور بہت سی مثالیں. تو پھر لا مختاریہ پا دے وقت مینوں، تے جیڑا وقت پا سکنا ہے. تے اسی بھی اس وقت سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تیرے کہ گل ود نہ جائے، اگر ود بھی گئی تو خیر ہے. جی محترم، ان صاحب نے کہا ہے کہ زاہد صاحب یہ بات فیئر نہیں، آپ دوسروں کے بارے میں کھل کر عورتوں کے ساتھ سونے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اپنے بارے میں اعتراف کرنے کے باوجود گول مول لفظ کہہ رہے ہیں، وہی الفاظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ او بھائی میرے جیسے ہو جاؤ گے اور خدا کے اور اندھا پن دور ہو گیا تو وہاں پہنچ کے خود ہی دیکھ لو گے میں کیا کر رہا ہوں. اور بلکہ میری ویڈیو بھی آپ کے پاس آ جائے کرے گی کہ زاہد صاحب کس شہزادی کے ساتھ اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو وہاں تک تو پہنچو جہاں مرغا کھلایا جاتا ہے.
جی محترم، ابھی تک تو یوٹیوب پہ آپ کی سوال جواب کی ویڈیوز ہی دیکھ رہے تھے، لیکن لگتا ہے کہ آگے بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ اب ہم پروگرام کو سمیٹتے ہیں۔ سوال تو بہت ہیں لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ جی آلموسٹ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ آپ اینڈ میں کچھ اور کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ آپ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، تو آپ نے کچھ بھی کہنا ہے تو آپ کہہ دیں۔ کچھ بتانا چاہیں کوئی عالم ارواح کے بارے میں تو بس بتا دیں کہ میرا تو پھر آج کا آخری سوال تھا۔ سوال تو بہت ہیں لیکن کل انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ کہ یہاں جب عورت اور آدمی سوتے ہیں تو جسم جو ہے وہ لمیٹیشن آ جاتی ہیں، لیکن وہاں جو نوری مخلوق ہے جب وہ سوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کھل کے، جب شہزادیاں مجھے بلا کر سوتی ہیں تو دو نور آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، تو وہاں جو انجوائے اور لطف ہے وہ کھربوں گنا زیادہ ہے۔ لو جی، اب تو بات صاف کر دی، نہیں تو کل پھر اور کھل کے سوال کر لینا۔ اور دوسری بات یہ ہے آخر میں ہم سلیمان فارسی کا آج میں کچھ بتاؤں گا کہ سلیمان فارسی جو ہیں وہ آسمانوں میں میری بیعت کر چکے ہیں۔ سلیمان فارسی کیونکہ زندگی میں خدا کی تلاش میں بڑے دھکے کھائے اور وفات کے بعد فردوس کے ایک اعلیٰ مقامات پہ پہنچے، جہاں صرف اور صرف خدا کا رزق ملتا ہے، تو سلیمان فارسی کے لیے تو اسلام گیا پیچھے، گڈی نکل گئی۔ تو پھر جب علی نے کہا کہ میں محمد صاحب کو بھی اور اوروں کو بھی کہ میں خدا کا مددگار ہوں زاہد صاحب کے مشن میں، تو سلیمان فارسی بھی آئے اور انہوں نے مجھے عہد دیا کہ اس خدائی بادشاہت دنیا میں لانے کے لیے وہ بھی میرے ساتھ کام کریں گے۔ سلیمان فارسی کی تلاش خدا کے لیے، ان کی جستجو، ان کی الفت، اور جس مقام پہ ہیں وہ عجیب ہی حال ہے محبت الہی کا۔ تو آج سلیمان فارسی ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے اور ان کے حالات بتائے میں نے۔ جی نبی صاحب، آپ مجھے یہاں سے کہاں لے کے جائیں گے ہاتھ پکڑ کے، ذرا بتا دیجیے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ یہاں سے ہم آپ کو اپنے چیٹ گروپ سچے لمحات خدا کے ساتھ بھی لے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جس حساب سے تیزی سے آپ کی باتیں عالم ارواح میں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں اس تیزی سے اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں، اس اندھی دنیا میں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، تو لگتا ہے وہاں پہ تو آپ کی جماعت کثیر ہو چکی ہے، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ دوسری بات میں نے یہ پوچھنی تھی کہ کل جب ہم بات کر رہے تھے، اور کل جب آپ مختاریہ گل بہت ود گئی ہے والی بات کر رہے تھے، تو آپ کے بیک گراؤنڈ سے کسی کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی، تو کیا آپ کے گھر میں کوئی اردو یا پنجابی سمجھنے والا ہے جو کہ اس کو بہت انجوائے کر رہا تھا، یا وہ آپ خود ہی ہنس رہے تھے؟ جی محترمہ جالم گل صاحبہ، ریکارڈنگ کے دوران میں بھی سن رہا تھا، اور شاید غالباً چونکہ یہ ریکارڈنگ ساتھ ساتھ ہو رہی تھی تو میری بھی اس میں ہنسی شامل ہوگی، تو مائٹ بی مائی سیلف۔ جی میرا خیال ہے زاہد خان صاحب چلے گئے ہیں۔ بہرحال ہم تہہ دل سے پیور ڈسکشن گروپ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں
اور کہ انہوں نے اپنا ٹائم، اتنا قیمتی ٹائم نکالا اس گروپ کے لیے، پیور ڈسکشن کے لیے۔ فیصل بھائی شاید اس وقت موجود نہیں ہیں، تو بہرحال میں ان کے بہاف پہ بھی محترم زاہد خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی۔ نہیں مغل میم، زاہد خان صاحب ایک نبوت کے دعوے دار ہیں، تو ہم بھی امیر فیصل ہیں، کچھ لمحات آپ لوگوں کو ہمیں بھی دینے چاہیے زاہد خان صاحب سے بات چیت کے لیے۔ بہرحال محترم زاہد خان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کافی معلومات فراہم کی، ان کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سوال و جواب کے سیشن میں کل پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ۔ پہلے شور آسمان پہ ہی ہوتا ہے، پھر یہ زمین پہ آتا ہے، تو پورے دل و جان سے میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ علمی سوال کرتی ہیں، چاہے تلخ ہوں، آپ ان کو بھی موقع دیتی ہیں، پھر مجھے بھی موقع دیتی ہیں۔ تو روح جو ہے وہ جمہوریت کی یہی ہے، فریڈم آف اوپینین، پورا اختیار ہونا چاہیے انسان کو سوال و جواب کا، کیونکہ پھر یہیں سے جو ہے وہ وسعت آتی ہے انسان کی گروتھ میں۔ تو جیسے جیسے آپ سب کو موقع دے رہی ہیں، تو سب سے بڑا انسانیت کا کام یہی ہے، اور امیر فیصل صاحب بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اتنی گالیاں سن کے بھی پورا موقع دیتے ہیں جمہوریت کو۔ تو آپ کی پیور ڈسکشن ٹیم کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، سب کا جو خدا کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ جی محترم، گالیاں اور دھمکیاں تو مجھے بھی بے شمار دی جاتی ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے، اگنور کیا جاتا ہے، اللہ مالک۔ خدا نے ہمیں موقع دیا انڈیا میں موومنٹ چلانے کا، اور 100 امیر فیصل آگے ہماری جماعت میں، ایک تو آگے اور 99 اور چاہیے، تو ہم پورے انڈیا کو نہیں تو آدھے انڈیا کو لے جائیں گے۔ تو یہ تحریک بھی چلے گی، پر تھوڑا سا وقت کا انتظار ہے۔ ہمیں امیر فیصل صاحب جیسے، مغل اجالا صاحبہ جیسے انسان درکار ہیں، اور بڑے ملیں گے ہمیں، بڑی لمبی ہے زمین، ملیں گے لاکھوں حسین۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔